अहलन व सहलन व मरहबन बिअउदतिकुम अय्युहत-तुल्लाबुल किराम इला दर्सिल हदीस मिन जदीद फहियकुमुल्लाह व जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह दाईन अल्लाह जल्ला शअनुहु अन युबारिक लना फी हादिल उलूम व युसहिल अलैना हादिद दुरूस। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व अतम्मिम बिल खैर। रब्बि साहिल व यस्सिर वला तुअस्सिर अलैना या मुयस्सिर कुल्लि असीरिन। अज़ीज़ तलबा बिफ़ज़लिल्लाह व बिअौनी जल्ल व अला मिशकातुल मसाबिह इस सिलसिला दुरूस का ये 35वां सबक आपके सामने मौजूद है, एपिसोड नंबर 35। और हमारे ज़ेर मुताला जो अहादीस हैं वो हैं 4485 से 4496। तो इंशाअल्लाह हस्बे मामूल अहादीस के तर्जमा पर फोकस रखते हुए काबिल वज़ाहत अल्फाज और इबारात की वजाहत भी करेंगे किसी हद तक, और ज़रूरत के मुताबिक अहादीस की इसनादी हैसियत की निशानदेही भी की जाएगी। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह। तो आते हैं बराह रास्त आज के इस दर्स के हवाले से। पहली हदीस हमारे पास बराह रास्त किताब से पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी हदीस है। जैसा कि आपको इल्म है कि ये किताबुल लिबास के सिलसिले में ये हदीस आ रही हैं और तस्वीर के बारे में ये रहनुमाई है इन हदीस में। किताब लिबास के ज़िमन में बाब तस्वीर। और हमारे पास जो हदीस है आज हम पहली हदीस वो है, जैसा कि आपके सामने ये लिखा हुआ है कि 4485 से, जी ये हदीस है हमारे पास पहली हदीस किताबुल लिबास और कंघी के बयान में 4485। वन अली, मैं दोबारा शेयर किए देता हूँ। वन अली, अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है, क़ाला वो कहते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, अन तहलिक़ल मरअतु रअसहा, ये कि औरत अपने सर को मुंडवाए। अन तहलिका, हलका यहलिकु, तहलीक हल्लका युहल्लिकु, वला तहलिकु रूसकुम हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला। तो हल्क जो है वो या तहलीक वो उस तरह या रेजर से मुकम्मल तौर पर सर को मुंडवाना है। रवाह नसाई, इसे इमाम नसाई ने अपनी सुनन अन-नसाई में रिवायत की है इस हदीस को। और ये हदीस जो है ये अहले तहकीक की तहकीक के बाद ने इसे ज़ईफ़ जबकि बाद ने इसे हसन दर्जा की करार दिया है। वल्लाहु आलम। इख्तिलाफ है अहले तहकीक में। बहरल अगर है भी ज़ोफ़ तो इतना ज़्यादा नहीं कि हम इसको इग्नोर करें या छोड़ दें। मिन जुमला फ़वाइद में से हदीस का फ़ायदा ये है कि औरत के सर के बाल मर्द की दाढ़ी जैसे हैं। जैसे मर्द की दाढ़ी मूंडना जो है वो जायज़ नहीं है, हराम है, और उसकी दाढ़ी रखना ये एक फितरत है। इसी तरह औरत के सर के बाल जो हैं वो भी मुंडवाना बगैर किसी शरई उज़र के या माकूल उज़र के या अशद ज़रूरत के, जहाँ मजबूरी हो, कोई बीमारी वगैरह का मामला हो, तो वो मुंडवाना जो है वो हराम है। लिहाजा मर्द को दाढ़ी और औरत को सर मुंडवाना हराम है। दोनों की तकरीबन एक ही हैसियत है। आगे आते हैं नई हदीस की जानिब। जो हमारे पास नेक्स्ट हदीस है वो है 4486। वन अता बिन यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत मरवी है। काला वो कहते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे। वदखल रजुलन, तो एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ, साइरुर रअसी वल लिहयते, जो कि सर और दाढ़ी से पुरागंदा था, यानी पुरागंदा सर और दाढ़ी, बिखरे हुए बाल थे, अटे हुए बाल थे गर्दो गुबार से और बिखरे हुए थे सर और दाढ़ी के बाल।
فاشار الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب اشارہ فرمایا اپنے دست مبارک سے، بیدہ، اسے متوجہ کیا اور پھر اشارہ فرمایا اس کی جانب، کانہ یامرہ باصلاح شعرہ ولحیتہ، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم دے رہے ہیں باصلاح شعرہ، اپنے جو بال ہیں ان کو درست کرنے، ولحیتہ، اور اپنی جو داڑھی ہے اس کے بالوں کو بھی درست کرنے کی جانب، گویا کہ آپ اشارے سے انہیں متوجہ کر رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ ایسے کرو، یعنی اپنے بالوں کو سنبھال لو اور ان کو درست کرو۔ ففعلا، تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے ایسے ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصلاحی تعلیم و تربیت یا مبنی بر حکمت جو انداز تھا اس کو سمجھ گئے، اور انہوں نے اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو سنوارا، سیدھا کیا، درست کیا۔ ثم راجع، پھر وہ واپس لوٹا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اسے واپس آئے دیکھا تو فرمایا، الیس ھذا خیرا، کیا یہ جو معاملہ ہے یہ بہتر نہیں ہے، من اس سے کہ ان یاتی احدکم، کہ تم میں سے کوئی ایک آئے، وهو ثائر الراس، اس حال میں کہ وہ سر سے پورا گندہ ہو، اٹے بالوں والا، گرد و غبار والا، بکھرے بالوں والا ہو، سر کے بالوں والا، سر کے بکھرے ہوئے بالوں والا کو ہو، کانو شیطان، گویا کہ وہ شیطان ہے۔ رواہ مالک، سے امام مالک نے روایت کیا۔ تو سابقہ حدیث کی طرح حدیث ھذا میں بھی اہل علم کی مختلف رائے ہے، اس کی اسنادی حیثیت کے بارے میں اہل تحقیق نے اختلاف کیا ہے، بعض نے اسے صحیح جبکہ بعض دیگر اہل علم نے اسے اسنادی اعتبار سے، یعنی اس کی اسناد کو ضعیف یا مرسل قرار دیا ہے۔ عطا بن یسار، جی، تو حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ ہیں ثائر الراس، یہ الفاظ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، ان الفاظ کا مطلب ہے پراگندہ سر کیے ہوئے، ثائر الراس، پراگندہ سر والا۔ اور اسی طرح حدیث کا فائدہ، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے سر اور داڑھی کی جانب اس طرح اشارہ فرمایا کہ اس آدمی نے سمجھ لیا کہ اسے اپنے سر کے بال اور داڑھی سنوارنے کی ہدایت کی گئی ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا جو اشارہ تھا اس سے وہ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر دی۔ تو یہ ہی مطلوب اور مقصود ہے ہماری شریعت طاہرہ میں۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کے سامنے اس آدمی نے یہ عمل کیا اور اصلاح کی۔ آج اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہیں تو آپ کے فرامین اقدس، فرامین قدسیہ جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور اسی طرح اللہ پاک کے فرامین بھی، جو ہی ایک صاحب ایمان کو پتہ چلے کہ میرے اندر یہ غلطی اور یہ فالٹ ہے، کمی کوتاہی ہے، تو فوراً شریعت طاہرہ کی رہنمائی میں اسے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آگے ہمارے پاس عزیز طلبہ حدیث ہے 4487، وان ابن المسیب، ہاں جی، سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالی، جلیل القدر تابعی ہیں، سمع یقولو، ہاں جی، سنا گیا انہیں وہ کہہ رہے تھے، ان کی بابت یہ سنا گیا کہ وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ان اللہ طیب، کہ بے شک اللہ پاک ہے، یحب الطیبہ، اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، نظیف، اللہ پاک نظیف ہے، اللہ پاک صاف اور ستھرا اور نظیف ہے، یحب النظافت، اور نظافت کو اللہ جل شانہ پسند فرماتا ہے، اپنے بندوں سے بھی نا، جو کہ بندے اس کے جو نظیف ہوں، پاک صاف ستھرے ہوں، تو ان کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ کریم، اللہ پاک جو ہے وہ کریم ہے، ہاں جی، یحب الکرم، اور وہ اپنے مخلوق میں سے بھی کرم کی عادت کو پسند کرتا ہے، ہاں جی، جواد، جواد یعنی وہ سخی ہے،
انتہا درجے کا سخی، یحب الجودا، جو کہ سخاوت کو اپنی مخلوق میں بھی اس صفت کو پسند کرتا ہے۔ فنظفو، تو پھر تم یہ کرو کہ صاف ستھرے رہا کرو۔ قراہ قال افنیتکم، میرا یہ خیال ہے، ہاں جی، راوی یہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ اراہ قال افنیتکم، راوی کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ قال افنیتکم، کہ سعید بن مسیب جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے، یعنی قال کا جو ہے نا قائل وہ ہے سعید بن مسیب کے شاگرد، تو وہ حدیث بیان کر رہے ہیں اپنے استاذ سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے، اور روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اراہو، میرا یہ خیال ہے کہ قالا کے سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ افنیتکم، کہ پھر تم اپنے یعنی نظفو افنیتکم، کہ تم صاف ستھرا رکھے کرو اپنے گھروں کے صحنوں کو، فنا ان کی جمع افنیہ، یعنی گھروں کے صحنوں کو تم صاف ستھرا رکھا کرو، گھروں کو صاف ستھرا رکھا کرو، گھروں کے کمروں کو۔ ولا تشبہوا بالیہود، اور مت تم مشابہت اختیار کرو یہودیوں کی۔ قالا، راوی بیان کرتے ہیں کہ فذکر تو ذالک لمہاجر ابن مسمار، ہیں جی، کہ یہ جو بات تھی سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی، یہ میں نے ذکر کی، میں نے مہاجر بن مسمار سے اس کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے کہا، انہوں نے آگے سے کنہوں نے، مہاجر بن مسمار نے یہ کیا، یہ کہا، جی عزیز طلبہ، یہ کال آ گئی تھی اس لیے میں نے کچھ دیر یہ توقف اختیار کیا ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ ہم یہ بیان کر رہے تھے حدیث 4487، تو اس میں ہم یہ پہنچے تھے قالا ولا تشبہوا بالیہود، اور تم مت مشابہت کرو یہودیوں کی، مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے تھے اور نہ گھروں کی صفائی کا، اس لیے سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی، فنظفوا افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود۔ قال، راوی کہتے ہیں جو کہ حدیث بیان کر رہے ہیں، فذکرت ذلک لمہاجر بن مسمار، کہ میں نے یہ بات یعنی اس بات کا تذکرہ کیا مہاجر بن مسمار سے، فقال، تو وہ کہنے لگے کہ حدثنی ہے عامر بن سعد عن ابیہ، کہ مجھے یہ ذکر کی بات عامر بن سعد نے اپنے باپ کے حوالے سے، باپ کے واسطے سے، یعنی جو کہ سعد ہیں، عامر بن سعد جو ہیں وہ کہتے ہیں اپنے باپ کے حوالے سے، باپ سے روایت کرتے ہوئے، اور ان کا باپ ان کا نام سعد ہے، اور وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، یعنی عامر بن سعد کے جو والد ہیں سعد رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں مثلہ، بالکل اسی مثلی، تو یہ بات جو ہے مہاجر بن مسمار نے کہی کہ مجھے عامر بن سعد نے اپنے باپ کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع اسی طرح کی بالکل بات جو ہے وہ ذکر کی تھی، الا انہ قال، مگر یہ کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ نظفوا افنیتکم، کہ تم صاف ستھرے رکھا کرو اپنے گھروں کے سینوں کو، ٹھیک ہے جی، انہوں نے اس طرح یہ بیان کیا حدیث میں کہ مگر انہوں نے کہا کہ اپنے سینوں کو صاف رکھو، تو یہاں کلیئر ہو گیا کہ یہاں فنظفوا قراہ قال افنیتکم، تو اصل میں نظفوا افنیتکم مراد یہی لگ رہا ہے کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے بھی جب یہ کہا فنظفوا، تو جو ان کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے افنیتکم کے لفظ بولے تھے، رواه ترمذی، اس امام ترمذی نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ تو بہرحال سند کے اعتبار سے حدیث انتہائی ضعیف ہے، ٹھیک ہو گیا جی، یہ حدیث جو ہم نے ابھی ذکر کی ہے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے حوالے سے انتہائی ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں راوی خالد بن الیاس متروک الحدیث ہے، راوی ہے متروک، اور حدیث میں لفظ اراہ میں گمان کرتا ہوں جیسا کہ میں نے وضاحت کی ہے اس کی، کہ اس سے مراد ابن مسیب رحمہ اللہ کے شاگرد کا قول ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے قالا کہا فنظفوا افنیتکم، افنیتکم فناؤن کی جمع ہے، افنیتکم کہ تم اپنے سینوں کو، یعنی تمہارے سین،
تمہارے گھروں کے سین مراد ہے، افنیاتکم۔ چلیں جی، بات کلیئر ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس۔ 4488 ون یحییٰ بن سعید، یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہ سمع سعید بن المسیب، کہ انہوں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے یہ سنا، یقولو، کہ وہ یہ بیان کر رہے تھے، یہ بھی تابعی کا قول ہے، اپنا اثر۔ یقول، وہ کہہ رہے تھے، کانا ابراہیم و خلیل الرحمن، کہ ابراہیم اللہ کے خلیل، رحمان کے خلیل، اول الناس، لوگوں میں سب سے پہلے تھے، ضیف الضیف، کہ جنہوں نے مہمان کی مہمان نوازی فرمائی۔ ہاں جی، وہ اول الناس اختتنا، اور لوگوں میں سے سب سے پہلے ابراہیم خلیل تھے جنہوں نے ختنہ کیا۔ وہ اول الناس قص شاربہ، اور لوگوں میں سے سب سے پہلے ابراہیم خلیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنی جو مونچھیں، بڑی ہوئی مونچھیں، ان کو کاٹا۔ ٹھیک ہے جی، وہ اول الناس، اور پہلے سب سے لوگوں میں سے ابراہیم خلیل ہیں، راش شیبہ، کہ جنہوں نے بڑھاپا پایا، بڑھاپا دیکھا۔ فقال، تو فرمایا، یا رب، اے میرے پروردگار، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ہاں جی، تو قال رب تبارک و تعالی، تو رب رب تبارک و تعالی، پروردگار تبارک و تعالی، بابرکت و بلند ہو اللہ کی ذات، بابرکت، رب تعالی نے فرمایا، وقار یا ابراہیم، کہ یہ بڑھاپا ایک اعتبار سے وقار ہے۔ قال رب، تو ابراہیم خلیل نے فرمایا، ہے میرے پروردگار، زدنی وقارن، تو پھر مجھے وقار میں بڑھا دیجیے اے اللہ، میرے وقار میں، وجاہت میں، عزت میں، احترام میں اضافہ فرما دیجیے۔ رواہ مالک، اس امام مالک نے روایت کی ہے اس حدیث کو۔ جی، تو اسنادی اعتبار سے یہ حدیث جو ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں، بعض اہل تحقیق کے نزدیک اس کی سند منقطع ہے، یعنی اس میں انقطاع ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال اس کی سند جو سعید بن المسیب رحمہ اللہ کی جانب یا متوجہ، سعید بن المسیب رحمہ اللہ کی طرف ہے، وہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، اور یہ ان کا اپنا قول بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو تابعی جو ہے، ما ینتہی الی التعابی فہو موقوف اور مقطوع، یہ مقطوع حدیث اس اعتبار سے مقطوع ہے، اور کس نے انہیں یہ حدیث بیان کی اس بارے میں انہوں نے نہیں بتایا۔ ہاں، انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ یہ حدیث انہیں کس نے آگے ذکر کی ہے یا بیان کی ہے یا بتائی ہے، صرف انہوں نے اپنا قول بتا دیا ہے، اور شاید کہ پھر اس اعتبار سے یہ اسرائیلیات میں سے ہو، اور اسرائیلیات جو ہے، اس کے بارے میں عزیز طلبہ آپ نے حدیث بھی پڑھی اور سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ فِيهِ لَا تُصَدِّقُوهُ وَلَا تُكَذِّبُوهُ، کہ اس کی نہ تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب کرو۔ تو اس کو اسرائیلی روایات کو بیان کر دینے میں کوئی حرج نہیں، بیان کر دیا کرو، لیکن تصدیق اور تکذیب اس کی نہ کرو۔ ہاں جی، تو حدیث کی سنادی حیثیت جو ہے، اس کا تذکرہ ہم نے کیا کہ زیادہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ سعید بن المسیب کا اپنا قول غالباً انہوں نے اسرائیلیات میں سے لیا ہو، بہرحال انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ یہ حدیث انہیں یا یہ بات انہیں کس نے بتائی یا ذکر کی ہے، واللہ عالم۔ اور اسرائیلی روایت جو ہے، میں جو اب تک سمجھا ہوں، اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک ضعیف حدیث جیسی ہی ہے، لیکن ہم بیان کریں گے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج فی، کہ بنی اسرائیل سے ذکر کر لیا کرو روایات، لیکن یہ ذکر کرنا نہیں بھولو کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے، اور اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ آگے جی، نیا باب اللباس یا کتاب اللباس کے ضمن میں باب آ گیا ہے، اور اس باب کو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا جو مطلب ہے وہ ہے باب تصاویر، یعنی تصاویر کی بابت شریعت کی کیا رہنمائی ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تصاویر، حتیٰ کہ جو دینی تنظیموں اور جماعتوں سے وابستہ لوگ ہیں، بلکہ
صاحب علم جو کہ ہمارے معاشرے میں علماء گردانے جاتے ہیں، یا بڑے بڑے واعظین یا خطباء یا صلحاء فارمرز وغیرہ، تو ان کے جو بڑے بڑے پوسٹر بورڈ چوکوں اور چوراہوں میں لگے ہوتے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس قدر پہلے بورڈ جو ہیں وہ ایکٹرس جو ہوتے تھے ہوتی تھیں، اور ایکٹر جو ہوتے تھے ان کی فلموں کے اداکار وغیرہ، ان کے پوسٹر وغیرہ لگے ہوتے تھے۔ تو اتنی برمار ہے کہ علامان والحفیظ۔ تو اب ذرا شریعت کی بابت ذرا دیکھیے کہ شریعت اس بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سلسلے میں کہ تصویر جو ہے اس کا کیا حکم ہے شرعی، اور تصویر اتارنے والے، تصویر بنانے والے، اور کھینچنے کھنچوانے والے، ان ان کی بابت شریعت کا کیا حکم جو ہے وہ صادر ہوا ہے، اور کیا وعید ہے اس سلسلے میں، ولیعذ باللہ۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے ہمارے پاس اس بارے میں، اور حدیث آئی ہے ہمارے پاس، ہاں جی، 4489، ان ابی طلحہ رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت، قال وہ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخل الملائکۃ کہ فرشتے نہیں داخل ہو پاتے بیتن اس گھر میں، فی کلب کے جس میں کتا ہو، ولا تصاویر ہو، اور نہ اس گھر میں جس میں تصویریں ہوں۔ لیجئے دیکھو، تصویریں جو ہیں وہ لٹکی ہوئی اور زیب و زینت کے لیے، اور پھر اپنے پرانے جو فوت شدگان ہیں ان کی یادگار کے طور پر لوگ جو ہیں وہ تصویریں لگاتے ہیں، یا اپنی تصویریں لگاتے ہیں، لٹکائی ہوتی ہیں ڈرائنگ رومز وغیرہ میں۔ تو یہاں دیکھیے ولا تصاویر، ہر قسم کی تصویر مراد ہے۔ جی عزیز طلبہ، آتے ہیں اپنے درس کی جانب۔ جی یہ جی حدیث استاد ہم پڑھ احمد۔ رہے تھے 4489، اور اس سلسلے میں بالکل یہ واضح اور کلیئر ہے کہ اس میں کتا اور تصاویر، تو بہرحال ایک یہ اصل ہے شریعت میں کہ نہ کتا ہو اور نہ تصویریں، وہاں رحمت کا فرشتہ بھی نہیں آتا، مراد رحمت کے فرشتے ہیں، دوسرے فرشتے تو آتے ہی ہیں، عذاب کے فرشتے بھی آ سکتے ہیں، زحمت کے فرشتے بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے لا تدخل الملائکۃ کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا ہو یا جس میں تصویریں ہوں۔ تو وہ کتے جو ہیں اس میں جو ہے وہ مستثنا ہیں، جو کہ ضرورت کے تحت رکھے جاتے ہیں شکار کے لیے، یا حفاظت کے لیے، مویشیوں کی حفاظت کے لیے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، یا سکھلائے ہوئے سدائے ہوئے، وہ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ تو اسی طرح وہ تصاویر جو کہ چھپی ہوئی ہوں اور انسان مجبور ہو، مثلا کرنسی میں جو تصویر ہوتی ہے وہ انسان مجبور ہوتا ہے رکھنے پہ، لیکن ان کو ڈھکا ہونا چاہیے، چھپا ہونا چاہیے، وہ واضح اور کلیئر نہ ہوں۔ اور اسی طرح تصاویر جو ہیں وہ اسے لٹکی نہیں ہونی چاہیے، سامنے نظر نہیں آنی چاہیے، جانداروں کی خاص طور پر، اور انسانوں کی بالکل ہی اجازت نہیں ہے ان کی، کہ اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے بلکہ نکل جاتے ہیں، بلکہ اس کی جگہ شیاطین آ جاتے ہیں، اور ان تصویروں میں آ کر بعض دفعہ تو، اور کھلونے جو کہ تصویریں نما ہوتے ہیں، یا مجسمے وغیرہ بھی بعض لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں گھروں میں، تو ان میں شیطان آ کر اس گھر میں آسیب اور دیگر جو خرابیاں ہیں وہ کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، ولیعذ باللہ۔ تو ہر قسم کی تصویر مراد ہے، الا یہ کہ پاسپورٹ پہ کوئی تصویر ہو یا کوئی کسی نے شناختی کارڈ میں رکھی ہو، تو مجبوری میں وہ مستثنا ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہیں، لیکن انہیں ڈانپ پہ اور چھپا کے لپیٹ کے رکھنا چاہیے ان کو، تاکہ ان کی نوست جو ہے وہ گھر میں نہ پڑے۔ آگے حدیث آتی ہے 4490، وان ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان میمونہ تھا، وہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ ام المومنین سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبح یوما واجما،
کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ یا غمگین تھے، پریشان تھے، واجمن، اور فرمایا وقال ان جبرائیل کان وعدنی، جبریل علیہ السلام نے رات کے وقت مجھ سے ملاقات کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وقال فرمایا، یعنی یومن واجمن، اصبح یومن واجمن، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین ہوئے یا افسردہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ وقال، اور فرمانے لگے، ان جبرائیل، کہ یقیناً جبریل علیہ السلام کا نا وعدنی، انہوں نے مجھے وعدہ فرمایا تھا کہ یلقانی اللیلۃ، کہ وہ رات کو میرے پاس آئیں گے یا ملیں گے، مجھ سے ملاقات کریں گے۔ فلم یلقنی، لیکن وہ مجھے نہیں ملے۔ اما واللہ، ہے پر اللہ کی قسم، ما خلفنی، کہ انہوں نے آج تک اپنی جو بات یا جو بھی وعدہ کیا، کبھی انہوں نے میرے ساتھ اس وعدہ کے خلاف نہیں کیا، تو اس لیے آپ پریشان تھے۔ ثم وقع فی نفسہ جرو قلب تحت فسطاط، پھر ان کے دل میں یہ خیال آیا، ثم وقع فی نفسہ، یعنی آپ کے دل میں یہ بات کھٹکی، جرو قلب، اس کتے کے پلے کی، جرو قلب، کتے کے اس بچے کی، تحت فسطاط، جو کہ چارپائی کے نیچے تھا۔ فسطاط کا معنی تو ایسے خیمہ ہوتا ہے، یہاں مراد چارپائی ہے، یا وہ جس پر آپ تشریف فرما یا آرام کرتے تھے۔ تحت فسطاط لہو، آپ کی وہ چارپائی کے نیچے تھا۔ فامر بہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ فوراً اس کو نکال دیا جائے۔ فوفرجا، تو وہ کتے کا جو بچہ ہے وہ نکال دیا گیا۔ ثم اخذ بیدی مان، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر پانی بہایا۔ ثم اخذ بیدی مان، اپنے دست مبارک سے وہاں پانی بہایا۔ ثم اخذ بیدی مان، اپنے دست مبارک سے پانی لیا، یہ مراد ہے۔ ثم اخذ بیدی مان فنضح مکانہ، تو آپ نے وہ جو پانی ہے وہ اس جگہ پر پانی چھڑکا، فنضح مکانہ، تو اس جگہ پر آپ نے پانی چھڑکاؤ بھی کیا۔ فلما امسا، تو پھر جب شام ہوئی، لاقیہ جبریل ہو، تو جبریل علیہ السلام آ گئے اور آپ سے انہوں نے ملاقات کی۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، لقد کنت وعدتنی، کہ البتہ تحقیق تم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا، کنت وعدتنی ان تلقانی البارحہ، کہ میں گزشتہ شب آپ کو ملوں گا، یعنی آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے گزشتہ شب، یعنی پچھلی جو گزر جانے والی شب ہے، رات ہے، وہ آپ ملیں گے۔ قالا، تو جبریل کہنے لگے، اجل، ہاں، ولیکننا، اور لیکن ہم، لا ندخل بیتن، ہم نہیں داخل ہوا کرتے، بیتن، اس گھر میں، فی کلب، جس میں کتا ہو۔ اب آپ ذرا دیکھیے عزیز طلبہ، دیکھیے کتنی کلیئر بات ہے۔ ولا صورتن، اور نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں کوئی تصویر ہو۔ فاصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ، ہاں جی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جب صبح فرمائی، صبح ہوتے ہی، فامر، آپ نے حکم فرمایا، بقتل الکلاب، کتوں کو قتل کرنے کا، مارنے کا، حتیٰ، یہاں تک کہ انہ یامر بقتل کلب الحائط الصغیر، یہاں تک کہ بے شک حالات معاملہ یہ تھا کہ آپ حکم کر رہے تھے، یامرو بقتل کلب الحائط الصغیر، چھوٹے باغ میں رہنے والے کتوں کو بھی مارنے کا، چھوٹے چھوٹے جو باغیچے تھے ان میں جو کتے تھے ان کو بھی قتل کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ حتیٰ انہ یامر بقتل کلب الحائط الصغیر، حائط الصغیر چھوٹا باغ جس کے ارد گرد باؤنڈری ہوتی ہے، تو اس میں جو حفاظت کے لیے کتے تھے ان کو بھی آپ نے حکم دیا۔ وَيَتْرُكُ قَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ، جبکہ آپ چھوڑتے تھے یا چھوڑ رہے تھے بڑے باغ کے کتوں کو، یعنی جو بہت وسیع و عریض باغات تھے ان پہ جو کتے تھے ان کو آپ نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ خاصی مسافت میں ہوتے ہیں اور وہاں ضرورت زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں حفاظت کا یا جو ہے باغ کی نگہداشت کی جائے۔ تو اس مصلحت کے تحت آپ نے بڑے بڑے باغات جو ہیں ان کے کتوں کو آپ نے کہا کہ رہنے دیجئے، اور چھوٹے باغات کے جو کتے ہیں ان کو بھی قتل کرنے، مارنے کا حکم دیا۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کی، حدیث بالکل صحیح ہے۔
تو حدیث میں مذکور لفظ فستات ان کا معنی ہے چارپائی خیمہ، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عزیز طلبہ اس بارے میں کہا ہے، من جملہ حدیث کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ کتا مراد ہے جو کھیت یا جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت یا شکار کے لیے نہ ہو، بالکل آوارہ کتا ہو، بغیر کسی ضرورت کے رکھا ہوا ہو تو ان کو مارنے کا حکم۔ اسی طرح ان تصاویر میں حرج نہیں ہے جن کی ذلت کی جائے، یعنی ایسی تصاویر جو کہ پردوں پر ہو، یا جو کہ نیچے بوریے یا ایسے پاؤں کے نیچے آنے والی چیزیں ان پر اگر بنی ہوں اور ان کو روندا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر مروجہ تصویری کمبل جو گھروں میں لوگ رکھتے ہیں، کمبل آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے، اور تکیے دیکھے ہوں گے، کوشن دیکھے ہوں گے، بیڈ شیٹس دیکھی ہوں گی، اسی طرح پردے دیکھے ہوں گے گھروں میں، آویزاں جو ہوتے ہیں زیب و زینت کے لیے آج کل، تو ان میں کتنی بڑی بڑی تصویریں ہوتی ہیں، تو یہ ساری خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو یہ ان چیزوں سے مانے ہیں رحمت کے فرشتوں سے، اور اس اعتبار سے یہ گناہ ہے کہ ان کو رکھا جائے، یہ اپنا ہی نقصان ہے اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا، تو پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں نوست بڑی ہے، ہمارے گھر میں کسی نے جادو کیا ہوا ہے، تعویذ رکھے ہوئے ہیں، تو اس قسم کے کام ہم خود ان چیزوں کو داخل کرتے ہیں گھروں میں، ولیعذ باللہ۔ آگے ہمارے پاس حدیث 4491، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یترک فی بیتی شیئا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے گھر میں کوئی ایسی چیز کہ فی تصالیب ہو، کہ جس میں تصویریں ہوں، تصالیب یعنی تصاویر مراد ہے، الا نقض، مگر وہ اس چیز کو آپ توڑ دیتے، یعنی لم یکن یترکو، نہیں چھوڑی آپ نے کوئی چیز بھی فی بیتی، اپنے گھر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فی تصالیب کے جس میں تصویریں ہوں، الا نقض، مگر آپ نے وہ تصویر وہ چیز جو ہے وہ توڑ دی، رواہ البخاری سے امام بخاری نے روایت کی، یعنی پھینکی بھی نہیں بلکہ توڑی ہے۔ تو حدیث میں لفظ تصالیب جمع ہے تسلیب کی، جس طرح کے تصاویر جمع ہے تصویر کی، تو بمعنی سلیب، اس سلیب بھی اسی سے مشتق ہے، سلیب کی تصویر کھینچنے کے یعنی اپنا جو سولی کی ہوتی ہے نا تصویر، سلیب کہتے ہیں نا سولی، جو ہے یہ اپنے تئیں جو ہے حضرت بنی اسرائیل کے کہنے پر اپنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان پر مقدمہ چلا کر انہوں نے غداری کا، تو ان کو سولی پہ چڑھایا، تو اس کا وہ نشان جو ہے وہ لگاتے ہیں گھروں میں بھی، عموماً عیسائیوں کے تو ہر گھر میں ہی ہوتا ہے، بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ نام نہاد مسلمانوں کے اندر بھی یہ شوق ہوتا ہے ایسی تصویریں لگانے کا۔ تو نصارہ جو ہیں عیسائی، وہ تو ان تصویروں کو پوجتے ہیں باقاعدہ، اور اس کی شکل جو ہے مثلث ہوتی ہے، یعنی بالکل ایسے سلیب کی شکل جو ہے وہ، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے دو بازو ہوتے ہیں اور ایک سیدھا سار ہوتا ہے اوپر، اور اب اس سے مطلق تصاویر مراد ہیں، تو تصالیب سے مراد اب ہر قسم کی تصویر مراد ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث 4492، یہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ انہا اشترت نمرقتن، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خریدا نمرقتن، ایک پردہ، نہ نمروں کا کہتے ہیں اس کو، وسادہ کو، وسادہ یعنی تکیہ جس سے ٹیک لگائی جائے، نمروں کا، فیہ تصاویر جس میں کوئی تصویریں تھیں، فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، قام علی الباب، تو آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے، فلم يدخل، تو آپ داخل نہیں ہوئے دروازے میں، فعرفت فی وجہہ الکراہیۃ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے چہرہ انور سے ناگواری کے اثرات دیکھے، پہچانے، قالت، کہ 4492 وانہا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے انہا اشترت نمرقتن، کہ انہوں نے ایک تکیہ خریدا، فیہا تصاویر، جس میں تصویریں تھیں،
جس میں کچھ تصویریں تھیں۔ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، اسے اس تکیہ کو، تو قام علی الباب، تو آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ فلم یدخل، اور آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ فعرفت فی وجہہ الکراہیۃ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پہچانا آپ کے چہرہ انور سے ناگواری کے اثرات، آثار، نشانات۔ قالت، کہتی ہیں، فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتوب الی اللہ، کہ میں توبہ کرتی ہوں اللہ کی بارگاہ میں، وَإِلَىٰ رَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی جناب میں بھی میں معافی مانگتی ہوں۔ ماذا اذنبت، کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے یا کر بیٹھی ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بال هذه النمرقات، کہ یہ کیا تقیہ ہے کہ جس میں اس قسم کی تصویریں ہیں۔ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، قلت، تو میں نے کہا، اشتریتها لک، کہ یہ تو میں نے آپ کے لیے خریدا ہے، لتقعد علیہا، تاکہ آپ اس پر تشریف رکھا کریں، بیٹھا کریں، وتوسدھا، اور اس کو تکیہ بنا کر ٹیک لگایا کریں، آرام کیا کریں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اصحاب هذه الصور، کہ ان تصویروں کے بنانے والے، بے شک ان تصویروں کے بنانے والے، ان تصویروں کے بنانے والے، یعذبون یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے۔ وَيُقَالُ لَهُمْ، اور ان کو کہا جائے گا، احیوا ما خلقتم، کہ تم زندہ کرو جو تم نے پیدا کیا، جو تم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، کھینچا لکیریں ڈال کر۔ وقالا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، ان البیت الذی فیہ الصورہ، کہ بے شک وہ گھر کے جس میں کوئی تصویر ہو، لا تدخلوا الملائکہ، تو کہ اس میں فرشتے جو ہیں وہ داخل نہیں ہوتے۔ متفق علیہ۔ حدیث میں الفاظ النمرقہ یا النمرقہ، اس سے مراد ہے تکیہ، اور جاندار کی تصاویر بنانا اور ان کا گھر میں رکھنا سخت حرام ہے، یہ بھی اس حدیث سے واضح ہوا۔ آگے 4493، وعنہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، کانت قد اتخذت علی صحبۃ، کہ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے قد اتخذت، لیا یا پکڑا یا حاصل کیا، علی صحبۃ، ایک گھر کے دریچے پر، دریچہ گھر کے ایک دریچے پر، لہا سترن، یعنی ایک پردہ، ایک پردہ گھر کے دریچے پر لٹکایا، فی تماثیلوں کے جس میں کوئی تصویریں تھیں۔ فحتقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو کھینچ کر پھاڑا، تار تار کر دیا۔ فحتقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاتخذت منہ نمرقتین، اب جب آپ نے پھاڑا اس کو، یعنی تو دو حصے کر دیے ہوں گے، بڑے بڑے دو پیس اس میں سے نکل آئے، تو پھر اس کے بعد اس پھٹے ہوئے پردے سے دو تکیوں کے غلاف بنا دیے گئے، نمرقتین، ٹھیک ہے جی۔ فاتخذت منہ نمرقتین، وہ پردہ بڑا تھا دریچے پر، تو آپ نے جب پھاڑا اس کو غصے سے، ناگواری سے، تو پھر اس کے بعد ان کو دو حصوں میں، جو یا بڑے دو پیس اس میں سے نکال کر دو تکیوں کے غلاف وغیرہ جو ہے وہ کور بنا لیے گئے۔ فکانتا فی البیت یجلس علیہا، تو اب گھر میں، فکانتا فی البیت، وہ دونوں تھے گھر میں ہی، وہ تکیے، یجلس علیہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بیٹھا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر مجبوری بھی ہو، اگر رکھنی بھی ہو کوئی چیز، تو ایسی چیزیں جو منقش ہوں یا جن پر کوئی اس قسم کا بیل بوٹے یا تصاویر وغیرہ ہوں، تو ان کو اس طریقے سے استعمال میں لانا چاہیے کہ وہ پاؤں تلے روندے جائیں یا نیچے رہیں، یا وہ لٹکے ہوئے نہ ہوں، نمائش ان کی نہ ہو، تو لپٹے رہیں وہ، تو اس طریقے سے کسی حد تک جائز ہے اگر ضرورت ہو تو، وگرنہ ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ تو حدیث میں لفظ صحوتن کا مطلب ہے دریچہ۔ آگے حدیث ہمارے پاس نیکسٹ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی 4494، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی غزات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے لیے نکلے، غزوہ میں آپ تشریف لے گئے، فاخذت نمقا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں
کہ میں نے حاصل کیا نامتن ایک کپڑا، پردہ حاصل کیا، فسترت الباب، تو اس کو لٹکا دیا ایک دروازے پر، میں نے ایک کپڑا لیا اور اس کو دروازے پر لٹکا دیا۔ فلما قادمہ، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرآ النمط، تو آپ نے دیکھا اس کو، آپ نے اس کپڑے کو دیکھا، فجذبہ، تو آپ نے اس کو کھینچا، حتی کہو، یہاں تک اس کو آپ نے پھاڑ دیا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ان اللہ لم یامرنا، بے شک اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا، ان نکشف الحجارۃ والطین، کہ ہم پتھروں اور مٹی کو ہم پردے یا کپڑے پہنائیں۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا، یہ تو انسانوں کو پہنانے کے لیے ہیں۔ تو میں آئی ریپیٹ، وعنہا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی غزات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ میں تشریف لے گئے، فاخذت نمطا، تو میں نے لیا کوئی کپڑا، سترتہ، تو میں نے اس کو لٹکا دیا، الباب، پردے کے طور پر دروازے پر۔ فلما قادمہ، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، رآ النمطا، تو آپ نے وہ لٹکا ہوا پردہ جو ہے وہ دیکھا، فجذبہ، تو آپ نے اس کو کھینچا، حتی کا، یہاں تک کہ آپ نے اس کو کھینچ کر اس کو پھاڑ دیا۔ ثم قال، پھر فرمایا، ان اللہ لم یامرنا، بے شک اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا، ان نکسو الحجارۃ، ہم کپڑے پہنائیں پتھروں کو، والطین، اور مٹی کو۔ یہ جو کپڑے ہیں یا لباس یا جو پردے وغیرہ ہیں، یہ انسانوں کی ضرورت کے لیے ہیں، تاکہ ہم دیواروں پر لٹکا کر اپنا وقت، ٹائم، اپنا جو ہے وقت، اپنی قیمت جو ویلیوز ہیں ان کو ضائع کریں اپنا، اور اسراف مرتکب ہوں۔ صرف ضرورت کی حد تک انسان کو چاہیے کہ وہ کپڑے استعمال میں لائے، اپنے پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، اور اپنی زیب و زینت کے لیے۔ تو یہ حدیث جو ہے، اس میں لفظ صحوتن، اس کا مطلب دریچہ ہے، یعنی یہ لفظ پیچھے آیا ہے پچھلی حدیث میں، وہ ذکر ہو گیا ہے۔ النمطوں کا مطلب ہے قسم کا کپڑا جو کہ پردے کے لیے استعمال میں آیا جاتا تھا۔ مذکورہ حدیث جو کہ یہ اور اس دیگر ہیں اسی باب کی، اس میں یہی اخذ ہوا ہے کہ اگر تصویر کیا جب بچھونے پر ہو تو پھر کسی حد تک جائز ہے، کہ وہ روندی جاتی ہے اور اس کی عزت نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ نمائش کے لیے لٹکائی جاتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس سے بھی اجتناب برتا جائے، تقویٰ یہی ہے کہ ایسی چیزوں سے بھی انسان بچے۔ آگے ہے حدیث 4495، ہمارے پاس حدیث ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب کے اعتبار سے سب سے سخت ترین عذاب کے اعتبار سے وہ لوگ ہوں گے، الذین یضاہحون بخلق اللہ، وہ لوگ جو مشابہت کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کی پیدائش کے ساتھ، یعنی اللہ ہے جو اصل کریٹر ہے، خالق ہے حقیقی، لیکن لوگ جو ہیں وہ جب اس قسم کی جاندار چیزیں بناتے ہیں اور پھر بنا کر وہ اپنا ان کو کھڑا کرتے ہیں نمائش کے لیے، دیکھتے ہیں اور ان کو باقاعدہ میوزیم میں لگاتے ہیں یا گھروں کی آرائش میں، یہ اللہ کو بات غضب نہ کر دیتی ہے، گویا کہ انہوں نے نقل کی کرنا چاہیے اللہ کی، والعیاذ باللہ۔ تو یہاں کوئی وہ بات نہیں ہے جو لوگ وہ کہتے ہیں اس جواز کے لیے کہ جی اس وقت جو تصویریں بنتی تھیں وہ بت پرستی کے لیے بنتی تھیں، اور آج ہم جو بناتے ہیں وہ اس مقصد کے لیے نہیں بناتے بلکہ یہ جائز ہے۔ کہاں یہ لکھا ہوا حدیث میں؟ حدیث میں یہ ہے علت، قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ تم نے ان کو بنایا، اب اس میں روح پھونکو، وہ ہاں بت پرستی کا تو معاملہ ہی نہیں تھا، ہاں شرک کا معاملہ ہے۔ کوئی بھی تصویر الیاذ باللہ عکسی ہو یا نقشی ہو، کوئی بھی ہو، اس سے انسان کو چاہیے کہ وہ بچے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 4496، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जल्ला शानहू का रेफरेंस देते हुए फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है वमन अज़लम मिम्मन ज़हाबा, और उस शख्स से जालिम कौन होगा बड़ा, और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा, मिम्मन ज़हाबा यखलुकु को, जो कि वो यखलुकु को बनाता है कोई चीज़ का, खल की मेरी मखलूक की तरह पैदा करने की कोशिश करता है, बनाने की कोशिश करता है, तख्लीक करता है, खल की मेरी तख्लीक की तरह, अल यखलुकु ज़र्रतन, तो फिर वो उसे चाहिए कि अगर वो चाहता है तो उन्हें चाहिए कि ये लोग जो हैं वो एक जर्रा बनाएं, पहले एक जर्रा तैयार करें रेत का या मिट्टी का, कम अज कम छोटे से छोटा। और यखलुकु हब्बतन, या उन्हें चाहिए कि वो पहले कोई एक दाना जो है वो पैदा करें। और शईरतन, या वो उन्हें चाहिए कि वो एक जौ पैदा करने की जुर्रत करें पहले बनाने की। जब वो जौ और एक जर्रा रेत का और एक अपना है, बाज़ जगह पे जुर्रतन के अल्फाज हैं, जुर्रतन यानी मकई का दाना या हब्बतन अनाज का दाना, कोई भी बनाने की पहले वो जुस्तजू करें, कोशिश करें कामयाब होते हैं कि नहीं, फिर वो बड़ी चीजें बनाने की तरफ आए तो नहीं बना सकेंगे। ये अल्लाह जल्ला शानहू को एक किस्म का चैलेंज करना है। मुत्तफ़क़ुन अलैह, तो ये हदीस जो है अपनी सेहत के एतबार से अपनी पीक पर मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। और इसमें भी अजीज तलबा यही तालीम दी गई है कि जानदार की तस्वीर बनाने वाले इतने आजिज हैं कि एक दाना या एक जर्रा बराबर चीज भी वो पैदा करने पर कुदरत नहीं रखते, तो अल्लाह ताला के साथ मुशाबत की वो जुरत करते हैं, वलियाज़ु बिल्लाह। आगे हमारे पास हदीस है 4497। वन अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है, क़ाल, वो कहते हैं, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, अशद्दुन्नास से, लोगों में सबसे ज्यादा सख्त अजाबन, अजाब के एतबार से कौन होंगे, इंदल्लाह, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के यहाँ, मुसव्विरून, तस्वीरें बनाने वाले। अब देख लीजिए इसमें कोई कैद नहीं है कि जो बुत के लिए बनाते थे या पूजने के लिए बनाई जाए या नक्श बनाए जाएं या अक्स बनाया जाए, मुसव्विरून है। कोई भी तस्वीर किसी तरह की हो, अक्सी हो, नक्शी हो, कोई भी तरह की, तो उसके बारे में यही हुक्म है। इल्ला ये कि वो चीज़ें जो कि एक्सेप्शनल केस हैं, मसलन नोट पर अगर तस्वीर आ गई है तो वो किसी इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, वो जो बना रहे हैं उनकी जिम्मेदारी होगी। इसी तरह शनाख्ती कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड या जो है अपना पासपोर्ट वगैरह, तो ये चीज़ें शनाख्त के लिए जो तस्वीरें बनाई जाती हैं या कोई और चीज़ें सरकारी दस्तावेजात में लगाने के लिए कहा जाता है, तो इन चीज़ों के सिवा, और वो भी चीज़ें नुमाइश के लिए नहीं होती, वो लपेटी होती हैं, लिपटी होती कागज़ों के अंदर, फाइलों के अंदर, अगर कोई हो भी तो उसको छुपा के रखना चाहिए। इसके साथ ही अजीज तलबा आज का हमारा ये जो लेसन है, अल्हम्दुलिल्लाह व बितौफीक़िल्लाह जल्ला वाला, इख्तिताम पजीर हुआ इस दुआ के साथ कि जो कुछ कहा सुना है अल्लाह ताला इस पे अमल की तौफीक दे। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।